मोहतरम सामीन, हाजरीन, नाजरीन, इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल, खैर मकदम, स्वागत। गालिब ने कहा, ज़ुबां पे बारे खुदाया ये किसका नाम आया कि मेरे नुत ने बोसे मेरी ज़बां के लिए। आज का स्पेशल प्रोग्राम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है, जिसे रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, यानी सारे आलम के लिए रहमत। इसी को कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहा कि इश्क हो जाए किसी को कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी को कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। यकीनन आप पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। इससे कबल कि हम लोग इस पे तबसरा करें, सवाल जवाब करें, आप आइए एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री देखिए, उसके बाद अपने मेहमानान से हम मुखातिब होंगे। जब दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी, जब जुल्म और नाइंसाफ़ी को हक समझा जाता था, ऐसे में मक्का शहर में एक रोशन चिराग चमका, जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके अब्बू का नाम अब्दुल्ला था, जिनका इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। आपकी अम्मी जान का नाम बीबी आमना था। जब आप 6 साल के थे तो आपकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। दादा अब्दुल मुतल्लिब ने आपको पाला पोसा। जब आप 8 साल के हुए तो दादा जान भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसके बाद चचा अबू तालिब ने आपकी देखभाल की। प्यारे नबी बचपन से ही बड़े सच्चे थे, सब आपको सादिक कहते थे। आप बड़े अमानतदार थे, सब आपको अमीन कहते थे। फिर आप बड़े हुए, बीबी खदीजा से आपकी शादी हुई। बीबी खदीजा बड़ी नेक खातून थीं, वो मक्का की एक कामयाब ताजिर थीं। जब आप 40 साल के हुए तो अल्लाह ने आपको नबी बनाया, आप पर कुरान उतारा। आप खुद कुरान की बातों पर अमल करते और अल्लाह के हर हुक्म पर चलते, सबको अल्लाह का पैगाम सुनाते। बुरे लोग आपके दुश्मन हो गए और आपको सताने लगे। अच्छे लोग आपकी बात मानते गए और आपके साथ हो गए। दुश्मनों ने आपको मारा, पीटा और घर से बेघर कर दिया। जब मक्का वालों ने आप पर जुल्म किया तो आपने उन्हें बद्दुआ नहीं दी, बल्कि फरमाया, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानते। प्यारे नबी और आपके साथी सब कुछ सहते रहे और अपना काम करते रहे। जब मक्का में आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाने लगा तो आप अपने साथियों के साथ मदीना चले गए। इसे इस्लाम में हिजरत कहते हैं। मदीना हिजरत के बाद आपने वो मुआशरा कायम किया जिसमें भाईचारा, मसावात, मोहब्बत और इंसाफ की बुनियाद पर रियासत चलाई गई। वहाँ के लोग सिर्फ मुसलमान नहीं थे, बल्कि मदीने में यहूदी, ईसाई और दीगर मजहब के मानने वाले लोग भी रहते थे, मगर सबको अमन हासिल था। आपने फरमाया, तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो अपने अखलाक में बेहतर हो। आपने गुस्से को पी जाना सिखाया, माफ़ करना सिखाया, बड़ों का एहतराम और छोटों से मोहब्बत करने की तालीम दी। घर के अंदर आप शौहर और बाप की हैसियत से नरम दिल, मददगार और शफीक थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में हमारी मदद करते थे। जिस तरह सूरज निकलता है तो सबको गर्मी और रोशनी देता है, उसी तरह आप सारी दुनिया के लिए नबी बनकर आए और ज़मीन पर बसने वाले सभी इंसानों को कामयाबी का रास्ता दिखाया। इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खराबी जुल्म है। आपने जालिम का हाथ पकड़ने और मजलूम की मदद करने की तालीम दी। आपने सख्ती से फरमाया कि अगर किसी मजदूर से तुमने काम लिया है तो उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। आपका पैगाम सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात तक महदूद नहीं था, बल्कि आपकी असल तालीम अमन की तालीम थी। आपने जुल्म और खून में डूबी हुई दुनिया को अमन और सुकून का गहवारा बना दिया। आज जब दुनिया नफ़रत, झूठ, फरेब और जुल्म से कराह रही है, हमें फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की ज़रूरत है। इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के बाद मैं अपने आज के मेहमानान से आपका तारुफ कराता हूँ, आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे बीच बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, मौलाना
اور اسلامک اسکالر ہیں مولانا محمد ریاض شفا فاطمی صاحب. آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے, اس پروگرام میں سواگت ہے. اور مشہور معروف پرسدھ ثناخواں نعت خواں جناب شکیل احمد شمسی صاحب بھی تشریف فرما ہے, ان کا بھی استقبال, سواگت, خیر مقدم. بہت بہت شکریہ آپ کے اسپیشل پروگرام میں تشریف لانے کا. میں جناب محمد ریاض شفا فاطمی صاحب سے شروع کروں گا. شروعات یوں کہ آج یہ بہت ہی اسپیشل پروگرام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تعلق سے, اور 1500 سال گزر گئے. تقریباً 1500 سال پہلے آپ عرب کے خطے میں تشریف لائے. جب کوئی پیغمبر عیش دوت کسی خطے میں کسی جگہ پہ تشریف اللہ بھیجتا ہے تو یقیناً اس خطے کے حالات بھی جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس وقت جب آپ تشریف لائے, آپ اس دنیا میں آئے تو اس کے حالات کیا تھے. تو آپ ذرا مختصر میں بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب کا جو سماج تھا اس کا کیا حال تھا, اس کے کیا صورتحال تھے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. معزز سامعین اور ناظرین کرام, آپ نے جو سوال کیا ہے بہت اہم سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے یا بعثت سے قبل کے جو حالات تھے عرب کے. ظاہر ہے انبیاء کرام کی بعثت اسی وقت ہوتی ہے یا اللہ اسی وقت ان کو بھیجتا ہے جب عالم کا نظام بگڑ جاتا ہے, لوگ برائیوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اسی پس منظر میں اللہ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے حالات جو ہیں مکہ کے وہ بڑے ناگفتہ بات ہے, جسے ہم یہ کہیں کہ بالکل گمراہی میں لوگ پڑے ہوئے تھے. خدا کا کوئی تصور نہیں تھا. وہاں پر برائیاں عام تھیں, شراب, نشہ, جوا, کوئی کسی کی قدر نہیں کرتا تھا. بڑوں کی قدر ان کے اندر نہیں تھی, ماں باپ کی قدر نہیں تھی ان کے, اور ہر طاقتور اپنے سے کمزور والوں کو دبوچتا تھا, ستاتا تھا, پریشان کرتا تھا, اور ہر کمزور اس کے ظلم و ستم پر پڑا رہتا تھا, اس کو سہنے کے لیے وہ مجبور تھا. اور ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی. تاریکی سے مراد یہ نہیں کہ روشنی کی تاریکی نہیں تھی, علم کی تاریکی نہیں تھی, جہالت کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی ہر طرف, کہ لوگ گمراہی میں زندگی, بس جس کو جو سمجھ میں آ جاوے, جو بات سمجھ میں آ جاوے, جو آسانیاں اس کو نظر آ جائے, وہ اس میں پڑا ہوا تھا. برسا برس تک لڑائی, برسا برس تک آپس میں ایک دوسرے کو خون بہانا وہاں عام تھا. خون بہانا کوئی یہ نہیں تھا, معمولی سی بات تھی. چھوٹے چھوٹے سے جنگ پر ایک جنگ چل رہی تو برسا برس چل رہی ہے, 40 سال 100 سال تک باپ دادا لکڑ دادا پکڑ, اس طرح سے وہ جنگیں وہاں چل رہی تھی. اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. بہت بہت مختصراً لیکن بہت شاندار آپ نے بتایا کہ جہالت کی تاریکی, جہالت کا اندھیرا, گمراہی, سماج میں قتل و غارت, لڑائی, یہ عام بات تھی. عورتوں کے حقوق نہیں تھے, ان کا کوئی ادھیکار نہیں تھا. مولانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ اعلان نبوت سے قبل جب آپ ایسے سماج میں پیدا ہوتے ہیں جہاں یہ ساری برائیاں عام ہوتی ہیں, تو اعلان نبوت سے قبل آپ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا. انہیں آپ کو امین اور صادق کہا جاتا تھا, یعنی آپ بہت ہی سچے تھے, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور امانت جو بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس امانت ہوا کرتا تھا اس میں خیانت آپ نے کبھی نہیں کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی تاریخی واقعہ آپ بیان کریں اس تعلق سے کہ آپ کو امین اور صادق کہا جاتا تھا, سچا کہا جاتا تھا. یقیناً جتنے انبیاء آئے قریب سب نبی سچے اور امین ہوا کرتے تھے. چونکہ اللہ نبی کو جب بھیجتا ہے تو ان کے ساتھ صداقت ضرور دیتا ہے, سچائی ضرور دیتا ہے, اور ایک بڑی ذمہ داری ان کو ان پر عائد ہوتی ہے. اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عائد ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس وقت جو حالات تھے وہاں پر, جھوٹ بولنا, برائیاں اور زنا اور جبر, اس ماحول میں اللہ نے آپ کو ایسا بنایا اور اس طرح ان کی تربیت خود اللہ رب العالمین نے کی کہ آپ نے نہ تو کبھی جھوٹ کہا نہ کسی کی امانت میں خیانت کی. صادق اتنے تھے کہ خود دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیا کرتے تھے. بالکل آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے فیصلہ کروانے کے لیے آیا کرتے اور وہ فیصلے کو مانتے بھی تھے. جی بالکل وہ مانتے تھے.
اسی طرح آپ اگر دیکھیں گے حبشہ کے ہجرت کے موقع سے جب آپ وہاں پر تمام صحابہ کرام جو ہجرت کر کے مہاجر حبشہ تھے نجاشی کے پاس پہنچے، اور اس وقت آپ کے مخالف جب وہاں پہنچے اور نجاشی نے جب پوچھا کہ تم انہیں کیسا پاتے ہو، کیا انہیں کبھی جھوٹ کہتا سنا ہے تم نے؟ انہوں نے کبھی جھوٹ کہا نہیں، کبھی جھوٹ انہوں نے کہا، وہ صادق ہیں. بالکل، یعنی گویا دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں. امین کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو امانت کی طرف اگر آپ دھیان دیں غور کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، آپ کے دشمن جو تھے انہوں نے بھی آپ کے پاس اپنی امانت کو محفوظ رکھا تھا. جب آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور اللہ کا حکم آیا تو اپنے بستر پر وہ بہت تاریخی واقعہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے سلا دیا اور پھر اس کے بعد ہجرت فرمایا. اس کے ساتھ جو امانتیں تھیں وہ آپ نے دے دیا علی کو. کہا کہ علی میرے بعد جب وہ آویں تو یہ فلاں 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 کی امانت ہے، یہ انہیں واپس کر کے پھر تم بھی ہجرت کر لیا. یہ ایک اتنا سچا واقعہ ہے کہ آپ اگر غور کریں دنیا کی تاریخ پر تو کوئی بھی اتنا سچا انسان اور اتنا امانت دار انسان نہیں نظر آئے گا دنیا میں. یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اس میں بہت عمدہ. ایک آپ کو کہا جاتا ہے ہادی عالم یعنی جگت گرو. ایک اس میں آخری حج جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس موقع سے آپ کا خطاب آپ نے جو ڈیلیور کیا ہے، اس ڈائلاگ وہ بہت مشہور ہے. یہاں تک کہا کہ کسی گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ اور عرب کو عجم پہ کوئی کسی پہ بڑائی نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ ہر ایک انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے. اس تعلق سے، اس حوالے سے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سماج میں سبھی کا برابر کا ادھیکار ہے. تو حجۃ الوداع کے موقع سے آخری خطبے کو مختصراً آپ بتائیں. حجۃ الوداع واقعتاً ایک اہم واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد جو صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اس میں فرمایا کہ شاید آئندہ سال اب میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں، لیکن کچھ اہم باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں، جس میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں. گویا آپ نے برابری کا حق دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کالا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، یا میں عالم ہوں، میں تعلیم یافتہ ہوں اور جاہل کی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے کہا کہ سب برابر ہیں. یہ الگ بات ہے کہ درجات اونچے نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن انسانیت کے ناطے آپ سب برابر ہیں. ہاں، درجات بھی کہا تقویٰ کی بنیاد. تقویٰ کی بنیاد. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کا تقویٰ سب سے اچھا. اس بنیاد پہ درجات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. یہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین کو تقویٰ کے بارے میں بتایا کہ تقویٰ ہے کیا چیز. تقویٰ دراصل آپ مختصر میں اگر جاننا چاہیں تو تقویٰ کہتے ہی اس چیز کو ہیں جس کے حوالے سے اللہ نے منع کر دیا جس کام کو کرنے کو، اور رسول نے اسے کر کے دکھا دیا. بالکل. اس سے بچ جانا، اس کو کر لینا، اور جس سے بچنے کے لیے کہہ دیا اس سے رک جانا، یہی اصل تقویٰ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو. ڈرتا اس معنی میں ہو کہ یہ منع کیا گیا ہے، حرام ہے تو یہ نہ کرے. اس کے بارے میں منع کیا گیا تو نہ کرے. شراب پینے کے بارے میں منع کر دیا، شراب نہیں پینا ہے تو شراب نہیں پیئیں گے کیونکہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے. اسے متقی کہا گیا، اسے تقویٰ کہا گیا. بہت بہت شکریہ. اب ہمارے پاس سامنے ساتھ ایک بہت ہی معتبر ثنا خواں، نعت خواں موجود ہیں، جناب شکیل احمد شمسی صاحب. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے نعت ایک وہ ودا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے، ان کی توصیف بیان کی جاتی ہے. یہ ایک نعت شاعری کی ایک ودا ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آج کے مناسبت سے، آج کے موقع سے آپ نعت شریف کے چند اشعار سامعین کے حوالے کریں. جب آپ ہی ہو سب کے مسیحا میرے حضور، جب آپ ہی ہو سب کے مسیحا میرے حضور، مسیحا میرے حضور، دکھلاؤں کس کو زخم تمنا میرے حضور،
دکھلاؤں کس کو زخم تمنا میرے حضور جب آپ ہی ہو سب کے. اور شعر سماعت فرمائیں. ارشاد ارشاد. کہ ٹھکرا دیا ہے اہل زمانہ نے اس طرح، ٹھکرا دیا ہے اہل زمانہ نے اس طرح، لگتا ہوں شہر غم میں اکیلا میرے حضور، لگتا ہوں شہر غم میں اکیلا میرے حضور، جب آپ ہی ہو سب کے. بہت بہت شکریہ شکیل احمد شمسی صاحب. بہت ہی خوبصورت نعت اور بہت ہی خوبصورت آواز ماشاء اللہ. یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ کے اعلان نبوت سے قبل عورتوں کے حقوق ادھیکار بالکل بھی نہیں تھے، یہاں تک کہ لڑکیوں کا جنم لینا، پیدا ہونا یہ بہت شرم کی بات سمجھتے تھے. کئی ایسے واقعات ہیں کہ اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیری کر دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے کیا کیا ادھیکار دیے ہیں، کیا کیا حقوق آپ نے بتائے ہیں، ذرا مختصراً اس پہ روشنی ڈالیں گے. عورتوں کے حقوق ایام جاہلیت میں کچھ بھی نہیں تھے، زیرو تھے. بلکہ ایام جاہلیت کا مطلب آپ کے اعلان نبوت سے قبل کا واسطہ. وہ واقعہ بھی ایک جو صحابی آپ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2 ہمارے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ اس کو ایک کو سوچتا ہو تو ہنسی آتی ہے اور ایک کو سوچتا ہو تو بہت روتا ہو. میں وہی بیان کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہا کہ جو میں نے ایک بڑا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے. اللہ کے رسول، ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ شاید اللہ میرے گناہوں کو معاف نہ کرے. سب گناہ تو معاف کر دے لیکن ایک گناہ ایسے ہیں جس کو اللہ نے معاف نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ وہ واقعہ کیا ہے. تو انہوں نے جو 2 واقعوں میں سے ایک واقعہ جو بتایا، کہ یہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی، وہ قریباً 7-8 سال کی ہو گئی تھی. میں باہر تھا، وہاں سے آیا تو پتہ چلا کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے. میں تو پیار کر رہا تھا لیکن سماج نے، معاشرے نے مجھ کو جینے نہیں دیا. آخرکار میں نے ارادہ کیا اور بیٹی کو میں نے دفن کر دیا. اللہ کے رسول، میرے بیٹی کی وہ آواز جو اس نے آخری بار جب وہ دفن کرتے ہوئے جب وہ گڈھا کھودتے تھے اور مٹی ان کے کپڑے میں، تو وہ معصوم 7-8 سال کی بچی وہ مٹی صاف کرتی تھی. ہاں مختصر میں کر رہا تھا اس کو کہ وہ پوچھتی بھی تھی کہ ابا جان یہ قبر، یہ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ تیرے لیے کھودتا ہوں. تو بیٹی نے پوچھا کہ اللہ کے میرے ابا جان میرا قصور کیا ہے؟ بڑا درد دہلانے والا واقعہ ہے دل کو کہ میرا قصور کیا ہے ابا جان؟ کہا بیٹی تیرا قصور یہی ہے کہ تو نے میرے گھر میں بیٹی کی حیثیت سے جنم دیا ہے. بالکل. بیٹی نے کہا تھا کہ ابا جان مجھے چھوڑ دیجئے، میں کسی کے گھر میں کام کر کے زندگی گزار لوں گی لیکن دنیا میں چلی جاؤں. ہاں، یا دنیا میں آپ کو رسوا نہیں ہونے دوں گی. لیکن اللہ کے رسول میں نے اسے نہیں سنی اس کی بات اور دفن کر دیا. اور پھر آخری چیخ آج بھی میرا پیچھا کر رہی کہ اس نے کہا تھا ابا جان مجھ پر رحم کیجئے. لیکن میں ایسا سنگ دل تھا اللہ کے رسول کہ میں نے رحم نہیں کیا، اپنی بیٹی کو دفن کر دیا. اور آپ نے اعلان نبوت کے بعد صرف یہ حق ہی نہیں دیے بلکہ وراثت میں حصہ بھی دیا. بلکہ یہ کہا کہ جس طرح سے باپ کی دولت میں بیٹوں کا حق ہے اسی طرح سے بیٹیوں کا بھی حق. جی. یہ پھر اس کے علاوہ بھی آپ نے وہاں پر تعلیم کا کوئی ماحول نہیں تھا. عورتوں کے لیے تعلیم بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی. ان کو تعلیم کا بھی موقع دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے یہ بھی کہا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اوبلیگیٹری، مینڈیٹری بنا دیا. جی ہاں، ہر طرح. اس میں آپ دیکھیں گے کہ نرس کے حوالے سے عورتوں کو جو نرس کا جو سسٹم جو سب سے پہلے جو قائم ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ کے میدان میں عورتیں جایا کرتی تھیں اور نرس کا کام کیا کرتی تھی، پٹی مرہم پٹی کرنا، پانی دینا، زخم کو دھونا، یہ تمام کام عورتیں کرتی تھیں. اور سب سے بڑی چیز اگر ہم دیکھیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری ماں ہیں، روحانی ماں ہیں،
اللہ ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ہزارہا کروڑہا، وہ اس زمانے میں سب سے بڑی فقیہ تھی، بلکہ اس زمانے میں ہر زمانے کے لیے ایک سب بڑی فقیہ تھی، بڑے بڑے صحابہ کرام، مطلب بیسٹ ٹیچر تھی، جی بیسٹ ٹیچر، ہاں، مسائل پوچھنے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو گویا اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا، اچھا اس کے بعد آگے چلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقام بتایا، قرآن نے بھی بتایا کہ وہ ماں ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے فرمایا کہ جنت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے ماں کے سامنے اونچی آواز میں باتیں نہ کرو، بالکل، اگر کوئی بات اف تک نہ کہو، ہاں اف لہو، اف تک نہ کہو۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی والدہ نہیں تھی، لیکن ماں حلیمہ جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ ماں، ان کے ساتھ جو اخلاق پیش کیا ہے وہ بڑا بہت ہی سیر حاصل جواب اور بہت ہی شاندار گفتگو۔ اس سے قبل کہ ہم اور بھی سوالات حضرت سے پوچھیں، میں جناب شکیل احمد شمسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ نعت شریف کے چند اشعار، 2-3 اشعار اور پیش کریں ہمارے ساتھ۔ صبا مہک تیری مانوس سی لگے ہے مجھے، صبا مہک تیری مانوس سی لگے، مانوس سی لگے ہے مجھے، تو باغ طیبہ سے آتی ہوئی لگی ہے مجھے، لگے ہے مجھے، تو باغ طیبہ سے، اور حضور بخش دیں آسودگی نگاہوں کو، حضور بخش دیں آسودگی نگاہوں کو، کہ اب تو حد سے سوا تشنگی لگے ہے مجھے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ یقیناً ہم نے عورتوں کے حقوق اور سارے حقوق کے بارے میں بات کی، ایک حق جو بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے پڑوسی کا حق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑوسی کے تعلق سے، نیبر کے تعلق سے کیا ہے؟ اور پڑوسی کا جب پڑوسی کہا جاتا ہے تو صرف پڑوسی کہا گیا، وہ آپ کا رشتہ دار ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی، آپ کے مذہب کا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، آپ کے دھرم کا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی، آپ کا دوست ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی۔ پڑوسی کا مطلب کوئی بھی ہو، اس کا کیا حق ہے، اس کا کیا ادھیکار ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، آپ جبرائیل امین نے بھی اللہ پاک کی طرف سے پڑوسیوں کے جو حقوق بتائے وہ اس قدر بتائے، کہا کہ ایک پڑوسی پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری پر جاؤ، وہ مصیبت میں ہو، اس کی تکلیف، چاہے وہ تمہارا سگا بھائی ہو یا غیر سگا بھائی ہو یا نہ ہو، کوئی پڑوسی ہو۔ اب پڑوسی سے مراد ہم یہ سمجھ جانتے ہیں کہ 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ تمام گھر جو ہے یہ پڑوسی، اور ہر مصیبت میں یا خوشی میں ہو یا تکلیف میں ہو ہم اس کے شانہ بشانہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ والدین کے تعلق سے جو حقوق بتائے گئے، حق بتائے گئے، ادھیکار بتایا گیا، اپنے بچوں کو کہا گیا کہ اپنے والدین کی کس طرح سے خدمت کرو جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اس کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے سب سے پہلے کہا کہ اگر ہم دیکھیں تو ماں باپ کا جو حق دیا اللہ نے، کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت تم پر فرض میں نے کی ہے اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ جھکے ہوئے رہو، جھکے ہوئے ان کی ہر بات کو قبول کرو، ہر ان کی خدمت کرو۔ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اور بات ان کی کوئی تمہیں ناگوار گزر جائے تو تم اف تک نہ کہو۔ بالکل بالکل۔ ایک بہت ہی کہتے ہیں سوچھ جو ابھیان ہے، یہ صفائی ستھرائی کا جو ابھیان گورنمنٹ چلا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو صفائی اور ستھرائی کے تعلق سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا پیغامات ہیں؟ ایک سب سے مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے دروازے کے باہر کے حصے کو صاف ستھرا رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کہیں تم کانٹا دیکھ لو اس کو ہٹا دو، اور صفائی کے حوالے سے فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ بے شک
صفائی آدھا گھر کی صفائی ہو، جسم کی صفائی ہو یا باہر کی صفائی ہو، اگر تمہارے گھر کے سامنے سڑک ہے وہ بھی گندی ہے تو اس کو صاف کرنا بھی تمہارا حق ہے، تاکہ آنے جانے والوں کو، راہگیروں کو، مسافروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ بالکل۔ اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا درس دیا، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تاکیداً کہا کہ تم صفائی کا اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی بہت پسند تھی۔ کہا گیا ہے درخت کے بارے میں جی جی کہ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور تم درخت لگا رہے ہو تو لگا دو۔ جی جی اس وقت بھی لگا دو۔ اور یہاں تک کہ کہا کہ ہرے پیڑ نہ کاٹو، جی 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 ہرے پیڑ کو نہ کاٹا کرو۔ اور پانی کے تعلق سے کہا کہ اگر تم دریا کے کنارے ہو اور وضو کر رہے ہو تو بھی زیادہ پانی خرچ نہ کرو۔ جی 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 یہ بڑے پیغامات ہیں، بہت اونچی بات ہے کہ پانی کم خرچ کرو، جتنی ضرورت ہو اتنی خرچ کرو پانی۔ یہ کہا گیا ہے کہ among the best of you who have the best manners and etiquette، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا ششٹاچار اچھا ہے، جو اچھے اخلاق والا ہے، جو اچھے ششٹاچار والا ہے۔ تو اچھے اخلاق اور ششٹاچار کے تعلق سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغامات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر اخلاق والا میں ہوں، اور فرمایا انا بعثت اتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا ہے اخلاق کے اعلیٰ معیار، اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے۔ بے شک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا۔ اخلاق کا اعلیٰ تعلیم کا حال یہ ہے کہ جب وہ واقعہ مشہور ہے کہ دشمن آپ کے پاس آیا تلوار تانے ہوئے اور گویا کہ آپ کو شہید کر دیتا نعوذ باللہ، لیکن جب آپ کی آنکھ کھلی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی، اس نے کہا کہ اب بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بتاؤ تم کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، کریم بھائی کے بھائی ہیں، آپ کرم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کلمہ پڑھو، کہا کہ میں نہیں پڑھتا، کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس سے بڑا اخلاق آپ کس کا دیکھیں گے؟ دشمن سامنے آیا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف اور فتح مکہ کے بعد آپ نے جو بہترین اخلاق کا ثبوت دیا، وہ ہندہ، وہ ہندہ جس نے آپ کے چچا کے کلیجے کو چبایا تھا، آپ فرماتے ہیں اگر اس کے گھر میں بھی کوئی پناہ لے تو اس کو بھی معاف کیا۔ جی 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 بالکل بے شک۔ حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے، لیکن جب سب آ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول رحم کیجئے۔ وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بہترین مثال ہے۔ جی بہترین مثال، بہترین مثال ہے۔ شکیل احمد شمسی صاحب سے گزارش کروں گا چند نعت کے اشعار پیش کریں۔ سر جھکے جب خدا کے لیے، سر جھکے جب خدا کے لیے، اور دل جھکے مصطفیٰ کے لیے، بہت خوب، کے لیے، اور مصطفیٰ ہیں خدا کے لیے، مصطفیٰ ہیں خدا کے لیے، مصطفیٰ ہیں خدا کے لیے، اور سب مصطفیٰ کے لیے، بہت خوب کے لیے، اور سب مصطفیٰ کے لیے، اور کتنے در میں نے ٹھکرا دیے، بہت خوب، کتنے در میں نے ٹھکرا دیے، کتنے در میں نے ٹھکرا دیے، ایک در مصطفیٰ کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شکیل۔ اس اسپیشل پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، اور بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اور شکیل شمسی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت باتیں رہی، بہت خوبصورت ناشیف آپ نے سنائی، اور تمام سامعین اور ناظرین کا بہت بہت شکریہ۔